बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व नाज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हमारा प्रोग्राम माह रमज़ान उसमें हाज़िर हैं और इस दुआ के साथ हाज़िर हैं कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम से हमें जो भी इल्म मिले, जो भी नॉलेज हम रिसीव करें, इससे अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करके इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना, उसका पहला हशरा जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ हमारे पास से आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान जा रहा है। और ये रमज़ान एक अनोखा रमज़ान है, यानी हमारी उम्र में, कम से कम मेरी याद में, इस किस्म का रमज़ान, इस किस्म का माहौल मुझे देखने को नहीं मिला। और मुझे उम्मीद है और पता है कि आप हज़रात भी इसके साथ एग्री करेंगे कि ये एक अनोखा रमज़ान है। अब अनोखा रमज़ान होने के मुतालिक इसके कुछ हो सकता है हमारे ज़हनों में मनफी पहलू भी हों और मुस्बत पहलू भी हों। तो इसीलिए इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। दो तीन चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर डिस्कस करनी है। सबसे पहली होगी कि हमारी डाइट क्या हो इस रमज़ान में, कौन सी चीज़ें को मलहूज़ ख़ातिर रख कर किस किस्म के खाना खाया जाए, किस किस्म की एक्सरसाइज की जाए, किस किस्म की एक्सरसाइज करके अपने आप को एक्टिव रख कर सेहतमंद होने के साथ साथ इस रमज़ान की जो है रोज़ों को रखा जाए। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सब्र के मुतालिक भी थोड़ी सी बात होगी और जब टाइम मिला तो और चीज़ें भी डिस्कस होंगी। तो मैंने आपसे अर्ज़ की है कि यह रमज़ान, क्योंकि ये लॉकडाउन है, तो इसके कई रूहानी इम्पैक्ट भी हैं और जिस्मानी इम्पैक्ट भी हैं, यानी फ़िज़िकल एंड इमोशनल। ये दो चीज़ें हैं इस रमज़ान में हम इनको फेस कर रहे हैं। और अगर इसके मनफी पहलू को देखा जाए तो देखिए कि इस लॉकडाउन की वजह से 80% से भी ज़्यादा जो अब्यूज़ है उसका राइज़ है, यानी लोग घरों में बंद हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक ये भी चीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ आगे जाएं तो हर तरफ बेउम्मीदी है, यानी बदज़न है, हम बेउम्मीद हैं। चूँकि सोशल मीडिया को सुनते हुए हर तरफ नेगेटिविटी है और बेउम्मीदी ज़्यादा है। उसकी मिसाल आप ये ले लें कि आप देखें कोई किस किस्म की वीडियो आपसे शेयर कर रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह क़यामत करीब है, और उसके बाद ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप आते हैं कि कोई हुकूमतें ये साजिशें कर रही हैं, कोई ये साजिशें कर रही हैं। और मकसद इस बात का जो हम पर जो मेरी बात करने का ये मकसद है, इसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है वो ये है कि हमारे खौफ में इंक्रीज़ है, यानी हमारे खौफ और ज़्यादा इन चीज़ों से बढ़ रहा है। लेकिन हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमें कहीं से भी कोई रोशनी मिले, इस तूफ़ान, मुश्किलात के तूफ़ान में से कहीं से भी कोई रोशनी और उम्मीद वाली जो है चिंगारी मिले, ताकि उसे पाकर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी रज़ा हासिल करें और हमारा रमज़ान भी खुशी से गुज़रे। और इसके साथ साथ जो है हमारा घरों का माहौल भी पुरसुकून हो। हमारी नीयत ये होनी चाहिए, और ये नीयत इंशाअल्लाह आप अगर इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो उम्मीद है आपको जो है
اگر ان چیزوں پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تو بہت ہی آپ کا رمضان انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے ساتھ تاکہ جب یہ رمضان گزرے تو آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں، یعنی جسمانی طور پر بھی بہتر محسوس کریں، روحانی طور پر بھی بہتر محسوس کریں۔ جب انشاءاللہ یہ چیزیں عمل ہوں گی تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت ہی بڑی اچھی چینج نظر آئے گی رمضان کے بعد۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈائٹ کی طرف۔ وہ اس لیے کہ ڈائٹ جو ہے، ہماری صحت جو ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ ہیلتھ از یور ریئل ویلتھ، یعنی یہ جو صحت ہے یہی اصل دولت ہے انسان کی۔ اگر صحت نہ ہو تو آپ کے پاس پاؤنڈز کے بمبار لگے ہوئے ہوں تو آپ کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ یہی صحت اگر نہ ہو، اللہ نہ کرے، تو آپ کے پاس آپ کی اتنی اچھی اولاد ہے، آپ کی لک آفٹر کر رہی ہے، لیکن کسی کے ساتھ آدمی کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا اگر صحت ٹھیک نہ ہو۔ اور اس کی اور سی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہی صحت ہے کہ اگر اس پر کوئی مشکل آ جائے تو دنیا کی تو بات چھوڑیں، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ لیں کہ یہی صحت ہے، اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو کئی موقعوں پر حلال جو ہے حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہی صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی مشکل میں ہو، ایسی مشکل میں ہو کہ اس کو روزے رکھنے، پریگننٹ ہو، اولڈ ایج ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو، تو فرمایا روزے نہ رکھو، بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لینا۔ اگر قضا بھی نہ کر سکو، امید نہ ہو، تو کفارہ دے دو۔ یہ کیوں؟ اسی صحت کی وجہ سے۔ اس پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات، کبھی کبھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں بھوک کیوں کاٹ رہا ہوں، اور اس کے جو ہے 18 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیتے جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو۔ اگر یہ بات ذہن میں ہو، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اگر آپ کی ماں ہے تو کتنی لک آفٹر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے، انسانیت سے پیار ہے اس کو، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو کرنے کو کہے جس سے آپ کو نقصان ہو؟ تو ایک یہ بات بھی مثبت پہلو ذہن میں رکھ لیں۔ جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ رمضان جو ہے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو صحت مند بنانے کا۔ لوگ ڈاکٹروں کے مشورے پر فاسٹنگ کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ ہمارا یہ جو مہینہ ہے الحمدللہ ہمیں فری میں مل گیا ہے، اور اس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری جسمانی بھی صفائی ہوگی، کلینلینس، اور روحانی بھی صفائی ہوگی۔ یعنی رمضان جو ہے یہ کلینلینس کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے سال بھر ہم سب ہیں، کبھی نہیں پتہ ہوتا کہ کب کھانا ہے اور کب پینا ہے، جوں ہی بھوک لگی کھا لیا، جوں ہی پیاس لگی پی لیا، اور جگہ جگہ پہ سے تھوڑے تھوڑے نوچ کے جو ہے ہم چکھتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن رمضان آئے تو ایک ڈسپلن ہے، یعنی اس ٹائم پہ کھانا ہے، اس ٹائم پہ پینا ہے۔ یعنی پورا سال یہ جو ہماری مشینری ہے یہ چلتی رہتی ہے، کبھی اس کو وقفہ نہیں ملتا۔ لیکن ایک رمضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ نظام بنایا ہے تاکہ تمہارے پیٹ کو، تمہارے معدے کو، تمہارے جسم کو اتنا موقع مل سکے کہ وہ جتنی بھی اندر بیماریاں ہیں، گندگیاں ہیں، وہ اس کو جو ہے کلین کر سکے، اس کو صاف کر سکے۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ آپ یہ اگر پہلو ذہن میں رکھیں تو رمضان یقین جانی آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت مند مسلمان اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت بیمار کمزور کے۔ اب اس پر بہت سی بات کی جاتی ہے اور کی جا سکتی ہے۔ مثلا اگر آدمی صحت مند ہو، آپ اگر صحت مند ہو
تو مطلب اس کا کیا ہوگا کہ آپ کے جو ارد گرد ہیں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر کمیونٹی ہے، پھر کنٹری ہے، اگر آپ صحت مند ہوں گے تو سب کے حقوق آپ درجہ بدرجہ جو ہے ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ ہی صحت مند نہیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ پہاڑ میں جائے سارے، مجھے جو ہے سکون نہیں ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال۔ تو اسی لیے ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ آگے جا کے اس بیان کروں گا۔ تو ناظرین محترم، سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور اس میں ڈائٹ کے جو ہے رمضان میں مجھے بخوبی علم ہے کہ ہم کس طرح کے عموماً کھانے گھر میں پکتے ہیں، عمومی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ اور چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس میں پھر ایکسرسائز بھی نہیں ہے، کوئی بھی ہماری موومنٹ نہیں ہے، ہم باہر نہیں جاتے، پارک میں نہیں جا سکتے کھلے عام، اور اس قسم کے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانیاں ہیں۔ تو پہلے اگر رمضان تھا تو اس میں باہر جانے کی اجازت تھی، سر عام آپ گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ مرد حضرات جو ہیں یا عورتیں ہیں الحمدللہ مساجد میں جا کر تراویح پڑھتے تھے، تو اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی تھی، اور ساتھ جو ہے یہ جو فوڈ تھا ہم جو کھاتے ہیں افطاری کے بعد، یہ برن ہو جاتا تھا، یعنی اس کو ہضم ہونے کا ٹائم ملتا تھا۔ اور ہماری جو ایکسرسائز ہے، ظاہر بات ہے نماز میں جسمانی بھی فوائد ہیں اور روحانی بھی فوائد ہیں، تو اس وجہ سے دیکھیے کہ ہمارے پیٹ کو موقع ملتا تھا، معدے کو، کہ وہ ہضم کر لیں۔ اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں، سحری بھی وہیں پر ہو رہی ہے، پھر صوفے پہ یا بیڈ پہ بیٹھ جانا ہے، ہم نے سو لینا ہے 8 گھنٹے، اٹھے اگر آپ کو شاپنگ ضرورت ہے تو وہ جائیں گے، نہیں تو باہر ہم نے نہیں جانا۔ بچے سارے گھر میں ہیں، ایموشنلی طور پر جو ہے ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ سٹریسفل ہوں، اور جب سٹریسفل ہو تو دماغ اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ایٹنگ ڈس آرڈر۔ اگر دماغ صحت مند نہ ہو تو آپ کھاتے جائیں، جسم اس کو ہضم ہی نہیں کرے گا اور آپ ویٹ گین ہو جائیں گے۔ تو گھر میں بیٹھے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، بس آپ نے کھانا ہے، اس کے بعد جو ہے سونا ہے، پھر جاگنا ہے، پھر افطاری کی تیاری کرنی ہے، افطاری کر کے پھر گھر میں ہے۔ تو پہلے رمضان میں اگر آپ کی ڈائٹ ارد گرد ہو، یعنی اونچ نیچی ہو جائے ڈائٹ میں، تو ہو سکتا ہے اس سے جو ہے نقصانات کم ہوں، لیکن ابھی اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ جو ڈائٹ کا مسئلہ ہے یہ اور زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، اسی لیے میں ابتدا اس سے کر رہا ہوں۔ ابھی اگر آپ اسی رمضان میں لاک ڈاؤن کی صورت میں گھر میں بیٹھے ہوئے اسی طرح آئلی چیزیں کھاتے رہیں، پکوڑے سموسے چل رہے ہیں اور بہت ہی مرچے دار جو ہے بریانیاں چل رہی ہیں، جو بھی کھانے ہمارے ماحول میں پکتے ہیں عمومی طور پر، اگر یہ ہم کرتے رہیں، اوپر سے ایکسرسائز نہ ہو، تو پھر ہم گلہ کریں کہ یا اللہ رمضان آیا تھا اور میں نے جو ہے اس میں ویٹ گین ہو گیا ہے، یا اس میں مجھے یہ جو سانس کی بیماری ہو گئی ہے، یا میرے جو ہے سینے میں بلغم ہو گئی، یہ جو ساری چیزیں آتی ہیں یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے۔ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمپلین کرنا، لیکن اپنی چیزوں کا اعتراف کرنا کہ ہم نے کون سی چیز غلط کی ہے، یہ بڑا مشکل عمل ہے، انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی جو ہے ہم چیزیں کھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایک طرف اللہ کی نعمت، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر اس مثال سے آپ بڑی آسانی سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، آپ ہول میل آٹا لیں، یعنی آرگینک آٹا ہو، ہول میل ہو، گندم ہو گھر کی، یا جو ہے جس میں سے آٹا چھنا ہوا نہ ہو، ابھی آپ وہ لیں۔ اب یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، مثال کو سمجھیں انشاءاللہ پھر اس سے آسانی ہوگی۔ اب یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہم نے کیا کیا، اس سے پہلے تو جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ آٹے کا بوند، چوکھر، وہ نکال لیا۔ آٹا تھوڑا آگے گیا تو اس سے اور چیزیں اچھی نکال لی گئیں۔
پھر تھوڑا آٹا آگے گیا تو اس سے میدا بنا. اب میدے کو اور ریفائن کر کے اس کو جو ہے پکوڑوں اور سموسوں کے لیے تیار کیا گیا. اب آپ گھر میں اس کو لاتے ہیں, آپ اس کو پکاتے ہیں, پھر وہی ڈالٹا گھی میں جو پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں, تو ابھی ہم اس کو پکائیں گے. اس میں جب وہ پک کے آئے گا تو اسی طرح وہ چھن چھن جو ہے اس سے آئل نکل رہا ہوگا, اور ہم اس کو کھائیں گے. کس ٹائم پر؟ اس ٹائم پر جس ٹائم بالکل باڈی ریفائن ہو گئی ہے, بالکل اس نے جو ہے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے, اور پھر ہم اس کو اندر ڈالیں گے. اب ایک طرف تھا خالص آٹا, یہ تھی اللہ تعالیٰ کی نعمت. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, اور ہم کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے, لہٰذا رزق میں برکت ہے, اس میں جو ہے صحت ہے, لہٰذا اس کو کھاؤ. اگر اس کو پھینک دیا تو جو ہے وہ بے ادبی ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ وہ تھی نعمت, لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا. ہماری اپنی غلطی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم کیسے جو ہے ورڈ کو پلے کر کے ایک چیزوں کو جائز کر لیتے ہیں. اگر یہ وہی چیز ہوتی خالصتاً جو زمین سے نکلی, ہم زمین سے بنے ہیں, اگر زمین کی چیز زمین سے ملے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پھر پرورش آتی ہے, اس سے صحت ملتی ہے, اس سے طاقت ملتی ہے, اس سے قوت آتی ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ ہم پلے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کیا ہے, فائدے کی جگہ نقصان ہوگا. یہ چیزیں پھر آپ اور چیزوں پر اپلائی کرتے رہیں. اسی آٹے سے اگر آپ پراٹھا بنا لیں, اس میں ڈالٹا گھی ڈال لیں, اور پھر آپ کو اوپر سے سانس کا مسئلہ ہو, پہلے ہی ویٹ گین ہو, اور آپ کا رمضان میں لاک ڈاؤن ہو, اور پھر آپ کہیں کہ میں کھاؤں گی یا کھاؤں گا اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے گا, تو دیکھیے ہم اپنے عمل پر پہلے عمل کر کے تو پھر جو ہے گلے کا جو ہے حق رکھتے ہیں. تو اسی لیے ناظرین محترم, یہ چیزیں جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے الحمدللہ تعالی سنت نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسی چیزیں نایاب تحفے ملتے ہیں. اگر ہم ان پر عمل کریں تو یہ یقین جانیے کہ رمضان کے مہینے میں بہت سی جو ہے مشکلات, جسمانی مشکلات, روحانی مشکلات یقیناً جو ہے آسان ہو جاتی ہیں اور حل ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے بالکل چھوٹا سا جو ہے ڈائٹ پلان عرض کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے بہت سی اللہ تعالیٰ جو ہے نعمتیں عطا کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کہ کھاؤ پیو, ولا تسرفو, اور اسراف یعنی چیزوں کو ضائع مت کرو. اب ایک ہے اس کی باہر تشریح, ایک ہے اس کی اندر کی تشریح, اور وہ کیا ہے کہ یعنی جسم کو دو, کھانا بھی دو, پینا بھی دو, لیکن اس وقت تک دو یا اتنا دو جب تک اس کو وہ چیز چاہیے. اگر زیادہ ڈالتے جاؤ گے تو ولا تسرفو میں آ جاؤ گے, یعنی وہ پھر اسراف ہو جائے گا. ابھی ہم رمضان کی طرف میں آ رہا ہوں, سحری کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سحری ابتدا ہے, یہ بنیاد ہے. اگر ہماری سحری صحیح ہوگی تو چاہے 20 گھنٹے کا روزہ ہو یا 22 گھنٹے کا روزہ ہو, آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی اگر آپ جو ہے سحری کو صحیح کر لیں. اب سحری کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے, یعنی اس میں ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے جو ہے نہ تو تیزابیت والی ہوں اور نہ بہت ہی ٹھنڈی ہوں, یعنی میڈیم ہوں. مثال کے طور پر سحری میں کیا کیا جا سکتا ہے, سب سے پہلے تو جو ہے اگر زیتون کا تیل یا خالص گھر کا گھی ہو تو وہ اگر روٹی پر تھوڑا سا لگا لیا جائے تو پھر اور بات ہے. لیکن بالکل فورج ہوں, خالص گھر کا, جو میں نے آٹے کی مثال دی ہے, خالص گھر کا آٹا ہو وہ کھایا جائے. اس کے ساتھ جو ہے دودھ, لیکن دودھ بھی کون سا ہو, آرگینک, یعنی خالص دودھ ہو, اور پھر خالص دودھ کو بھی بوائل کیا جائے اور اس میں تھوڑا سا شہد ملایا جائے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, اور فرمایا یہ نور ہے,
لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں اگر کسی کو دودھ سے مشکل ہو، کوئی بھی صحت کا مسئلہ ہو، تو ظاہر بات ہے آپ کو جو ہے ڈائٹیشین کی طرف یا اپنے جی پی کی طرف جو ہے پہلے رجوع کرنا ہوگا۔ میں یہ چیزیں عمومی بیان کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن کو ابھی ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ خالص ڈسکلیمر یاد رکھیں۔ تو آپ نے دیکھیے دودھ تھا نور، پھر آپ نے اس میں شہد تھا، اس میں بھی شفا ہے، خالص شہد۔ تو اگر یہ دونوں کو ملا دیں تو اس کا مزاج جو ہے ایسا بنے گا کہ یہ خالص خون بن جائے گا، یعنی جو ہی آپ کے جسم میں یہ جائے گا تو آپ یقین جانیے انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑے جسمانی فوائد ملیں گے۔ اور یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کو جب بھی یہ چیزیں کوئی لا کے دیتا تو آپ جو ہے ان کو کبھی واپس نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اس کے ساتھ خالص روٹی ہو گئی، پھر اس کے ساتھ اگر سالن کھانا ہے تو ایسا کھانا ہو کہ جس میں بہت زیادہ گھی نہ ہو۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا دن کو حاصل کرنی ہے روزہ رکھ کر، اور ساتھ اپنے آپ کو مشکل سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی جگہ سے ابتدا اس کی صحیح نہ رکھیں اور پھر ہم کمپلین کریں کہ روزہ صحیح نہیں رکھا جا رہا، تو ہمارا یہ گلہ ناحق ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ ابھی چلتے ہیں، چونکہ بریک کا ٹائم ہونے والا ہے، تو افطاری کی طرف۔ ابھی افطاری جو ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میں آپ کو بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، جب پورا دن روزہ رکھیں اور بندے کے جسم میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے روزہ رکھتے ہوئے، وہ ہے سردی یا خشکی۔ ایسی چیزیں جو ہیں آدمی کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی آپ کے جسم میں سردی انتہا کو ہے، خشکی انتہا کو ہے، اندر کی بات میں کر رہا ہوں، اور پھر آپ روزہ رکھیں گے all the way 18 hours کا، اور جو ہی آپ افطار کریں گے تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی پینا ہے ہم نے، یا اوپر سے وہ کھکھڑی کھا لینی ہے ہم نے، سردہ کھا لینا ہے، تو یا ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں آئس کریم کھا لینی ہے، یا پھر گھی والی چیزیں پکوڑوں سے ہم نے کھا لینا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیزوں سے روزہ افطار کیا؟ کھجور سے، نمک سے، اور پانی سے، پانی بھی معتدل ہو، فریج کا فریزر کا نہ ہو۔ دیکھیے اگر یہ چیزیں ہوں، اب یہ چیزیں جو آپ کے جسم کو پورا دن 18 گھنٹے 20 گھنٹے آپ کا جسم جو ہے بھوک پیاس میں رہا، ابھی ان چیزوں سے ہم نے اس کو ریپیئر کرنا تھا، اور ہم نے کیا کیا، کوئی اور چیزیں ڈال دیں جو پہلے ہی ایک سرد ماحول میں ہیں ہم، اور اس کے بعد آپ نے اوپر کھانے بھی وہی ڈال دیے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے جسم کو اور زیادہ ایک شوک ہوگا۔ یعنی جو ہی آپ اندر چیزیں ڈالیں گے تو وقتی طور پر تو آپ نے اس کو کور کر لیا ہے، لیکن اصل میں آپ نے نقصان کیا ہے۔ تو اسی لیے افطاری کن سے کرنی چاہیے؟ کھجور کا ملک شیک بنا لیں، اور کھجور کا انشاءاللہ جو ہے ملک شیک بنانے کے اگر ہو، تھوڑی سی آپ سٹرابری اس میں ڈال لیں، یا اس قسم کی خالص چیزیں ہوں۔ یعنی آپ کے جسم کو بہت سی نمکیات کی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو شوگر کی ضرورت ہے، خالص جو شکر ہے چونکہ وہ بھی کم ہو گئی ہے، اور بھی زیادہ جو نیوٹرینز آپ کے جسم نے برن کی ہیں، منرلز جو برن کیے ہیں، ان کو جو ہے ابھی گین کرنا ہے ہم نے، لیکن خالص چیزوں سے۔ اگر انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو ہے رمضان بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ اس پر کچھ اور بھی ٹپس ہیں، میں وہ پروگرام کے بعد انشاءاللہ دوں گا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم کم ہے، بریک کا وقت ہونے والا ہے، تو بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری کالز بھی آن ہیں، آپ کالز بھی کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ آپ وہ بھی پوچھیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام اللہ علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان ہماری یہ سیریز شروع ہے، اس پروگرام کا نام، اور الحمدللہ یہ 5 ویک کی سیریز تھی۔ آج اس کا جو ہے 2nd سیشن ہے، اور ابھی ہمارے 3 سیشن انشاءاللہ اس پر اور ہوں گے۔ جو حضرات اس سے ناواقف تھے، امید ہے ابھی آپ نے انشاءاللہ سن لیا ہوگا۔ ہر ٹیوزڈے کو یہ ہوتا ہے پروگرام، 5 ویک کا ہے رمضان کے مہینے کا، اور ٹائمنگ جو ہے اس کی 12 سے 1 بجے تک، اور اس میں الحمدللہ ہم نے
آج کے پروگرام میں ہم نے جس چیز سے ابتدا کی تھی وہ تھی ڈائٹ اور ایکسرسائز. ہماری ڈائٹ کیا ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد ایکسرسائز پر ابھی ہم تھوڑی سی بات کر کے پھر ہم آگے منتقل ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیشہ دوسرے پروگراموں کی طرح کالز بھی آن ہوں گی. آپ اس میں کالز کر کے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی انشاءاللہ آپ چیز شیئر کرنا چاہیں وہ آپ شیئر کر سکیں گے. نمبر سکرین پر آ جائے گا، آپ واقف ہیں انشاءاللہ اس سے، تو آپ کالز کر کے تو اس پر آپ انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں. تو پروگرام کی پہلے جو سمری تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے رمضان میں کون سی چیزیں کھائی جائیں، کن سے اجتناب کیا جائے، کن چیزوں کو چھوڑا جائے تاکہ ہماری رمضان میں صحت بھی بحال رہے اور سائد فرائض کی ادائیگی بھی ہو. اور اس پر ہم نے کچھ باتیں تو کہہ دی تھیں، لیکن ایک چیز میں اور عرض کر کے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے انسانی جسم میں بہت سے منرل پائے جاتے ہیں، نمکیات. اگر ہم 18 گھنٹے رہ کر بھوکا رہ کر 20 گھنٹے 22 گھنٹے جس آپ ممالک میں ہیں، اگر ہم جسم کو وہ چیزیں نہیں دیں گے تو آگے دن بدن جسم جو ہے کمزور ہوتا جائے گا، اور ساتھ ہم گلہ کریں گے کہ رمضان آیا اور ہمیں اس نے جو ہے کمزور کر دیا. تو یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ رمضان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اعظام نے پوری زندگی روزے رکھے ہیں. اور یہ سنت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنا اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا، سوموار اور جمعرات. اور کئی علماء گزرے ہیں جو ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے. تو اگر یہی بات ہوتی تو سارے جو ہے شہیدی ہو جاتے. تو روزہ کمزور نہیں کرتا، روزہ کیا کرتا ہے، جو چیز ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اور ہم نے کیا کرنا تھا، جو ہی روزہ اپنے آپ کو جسم کو کلین کرے تو ہم نے اوپر سے ڈالنی تھی اچھی چیز، تاکہ ایک طرف جسم کی صفائی ہو رہی ہے بھوک کے ساتھ، اور بھوک واحد چیز ہے جو معدے کو جو ہے بالکل صاف کر دیتی ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک شخص ہے، اس کو آپ کمرے میں بند کر دیں اور اسے کہیں کہ باہر نہیں جا سکتے، جو بھی اس اندر سے چیز ملے تم نے صرف وہی کھانی ہے. ہمارے معدے کی مثال رمضان میں ایسے ہو جاتی ہے، یعنی ہم پورا سال اس کو باہر سے چیزیں دیتے ہیں، تو اندر جو گند ہے ہمارے معدے میں، جو چیزیں جو ہے ہمارے جسم کو نہیں ضرورت، جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بڑا ہوا ہے، ہم نے وہ معدہ اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اس کو صفائی کرے. ہم اوپر سے اور چیزیں ڈال دیتے ہیں. تھوڑی سی باہر گئے، کسی نے کہا آئیں جی ہمارے گھر میں چائے پئیں، کھانا کھائیں، ادھر سے تھوڑا سا کھا لیا. پھر آگے گئے، کوئی دوست ملا، اس نے کچھ چیز کہی، وہ کھا لیا. پھر آگے گئے، کوئی اور دعوت تھی، ہاں جی آج اس کے گھر میں جانا ہے، وہ کھا لیے. تو دیکھیے آپ اپنے آپ کو، عادات کو ہم دیکھیں اگر، تو پورا سال ہمیں وہ جو اندر والا شخص ہے، جو معدہ ہے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اپنے آپ کو کلین کرے. رمضان کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے جو ہے بڑے بڑے فوائد ہیں، اگر اس پر بات کی جائے تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ ابھی ٹائم جو تھا کلین کرنے کا تھا، اور ہماری کیا پوزیشن ہونی تھی، ہم نے اس کو ریکور کرنا تھا. اور ریکور کیسے کرنا ہے کہ یعنی اوپر سے اس میں اچھی چیزیں ڈالی جائیں تاکہ جسم اپنے آپ کو ریپیئر کر سکے اور اپنے آپ کو جو ہے پھر بحال کر کے دوسرے دن پھر وہی کام شروع ہو جائے. تو یہ ہم نے کام کرنا تھا. ابھی ریپیئرنگ کس سے ہوگی؟ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سنت جو ہے کھجور سے روزہ افطار کرنا، ابھی یہ اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے. اور الحمدللہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں تو میں نے آپ سے عرض کی ہے کھجور کا ملک شیک بنا لیں، تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں، ساتھ جو ہے تھوڑی سی کچھ اسٹرابری وغیرہ ڈال لیں. اور اس کے ساتھ جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کو نمکیات کی ضرورت ہے، تو خالص نمک. یہ ویسے مشہور ہے کہ اس میں جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی وجہ سے کوئی اور مسائل بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بیماری ہے، تو ظاہر بات ہے پہلے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر عمومی طور پر آپ ٹھیک ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں.
ابھی آپ کے جسم کو نمکیات بھی مل گئی، ڈیٹس کی صورت میں شوگر بھی مل گئی، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا، وہ بھی مل گیا، اگر پانی نہ ہو تو تھوڑا دودھ ڈال لیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر دیکھیے کیسی ریپریشن ہو رہی ہے اس کی ریپیئر۔ اگر یوں یہ چیزیں اندر جائیں گی بجائے اس کے کہ کوئی سموسہ اندر جائے یا پکوڑا جائے یا آئلی چیز جائے یا کچھ اور سردی چیز جائے یا ٹھنڈے مشروبات، پیپسی چل رہی ہے، ڈائٹ کوک چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مصنوعی ہیں۔ آپ کا جسم خالص ہے، جب خالص کو مصنوعی سے ملائیں گے تو خرابی ہوگی۔ تو ہم نے یہ چیز پہلے دھیان کرنی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ رمضان الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو ہم نے یہ 30 ڈیز بالکل تنگ ہو کر نہیں گزارنے، بلکہ اپنے آپ کو اچھے عادات پر فالو کر کے تو ہم نے اپنے آپ کو صحت مند بنانا ہے۔ رمضان کے اگر پرہیز کی طرف جائیں، کوئی بھی نشہ ہو، جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم اگر سگریٹ وغیرہ نشہ وغیرہ جو کرتے ہیں رمضان کے باہر کریں تو ایک دن بھی صبر نہیں ہوتا، لیکن رمضان کی ایسی نعمت ہے کہ 18-20 گھنٹے آپ بھوکے پیاسے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو یہ پھر اس کی برکات میں آ جاتی ہیں۔ کوئی بھی بیڈ ہیبٹ آپ چھوڑنا چاہیں، کوئی بھی بری عادت جو ہے آپ کی، اپنے آپ کو اس کو ریموو کرنا چاہیں تو رمضان کا واحد مہینہ ہے، اس سے بڑے آسانی سے اپنی عادات کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگر اس کی دوسری طرف جائیں تو جھوٹ بولنا، یعنی یہ بھی زبان کو نقصان دیتی ہے، غیبتیں چل رہی ہیں، جھوٹ چل رہے ہیں، اس پر ہم آگے بات کریں گے، تو اس سے بھی آسانی سے بری عادات سے بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، اس میں جو ہے 2 چیزیں میں عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ نمک، ابھی نمک کو میں اس دن پڑھ رہا تھا، نمک کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ وہ آزمانا چاہیں تو ایک کوارٹر جو ہے، یعنی ایک حصہ گلاس کا اگر 4 حصے کریں تو ایک حصہ اس میں جو ہے پنک نمک جو ہے وہ ڈال دیں اور پھر اس پر پانی ڈال دیں۔ جب وہ فل ہو جائے تو دیکھیں پورا رات اسے پڑا رہنے دیں، ڈانپ دیں، تو جب دوسرے دن دیکھیں اگر اس میں نیچے نمک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی اس نے بالکل پی لیا ہے اور وہ بالکل تیار ہے۔ اگر اس میں نمک نہیں رہا تو آپ تھوڑا سا اور نمک اسی پانی میں ڈال دیں تاکہ وہ نمک جو ہے جب وہ نیچے آپ کو نمک پنک جو ہے گلابی رنگ کا نظر آئے تو مطلب کیا ہے، اس نے پورا پی لیا ہے۔ ابھی آپ نے 1 چمچ اس نمک سے لینی ہے اور روزہ افطار کرتے وقت جو ہے آپ نے اس پر ایک نارمل پانی کا گلاس لے کے صرف 1 چمچ اس پانی سے، سولٹی پانی سے آپ نے اس میں ڈال دیں اور اس کو جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ساتھ کھجور کھا لیں تو پی لیں۔ جو بھی جسم کے جو منرل ضائع ہوئے ہیں دن کو، نمکیات ضائع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے جو ہے بہت تیزی سے وہ ریکور ہو جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ اور چیز، کچھ حضرات جو ہے پیاس کی کرتے ہیں کہ انہیں پیاس لگتی ہے دن کو، تو آپ ایسا کر لیں، جو بھی آپ کھانا کھائیں، ظاہر بات ہے کھل کے رات کو پانی پئیں، 2 لیٹر پانی پینا، کچھ گلاس 7-8 گلاسز وہ ضروری ہوتے ہیں، تو وہ وقفے وقفے سے پئیں۔ تو سحری کے بالکل کلوز ہونے کے بعد آپ تھوڑا سا پاؤڈر جو ہے، یہ جو سبز الائچی ہوتی ہے یہ کھا لیں، یا پوری جو الائچی ہوتی ہیں ان کو چبا لیں، چبا کے اس کا جو لعاب بنے، اس کا جو تھوک بنے آپ کے منہ میں، اس کو نگلتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی جو ہے آپ کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی، آپ کا منہ جو ہے اس سے خوشبو بھی آئے گی الائچی میں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کو پیاس بھی نہ رہے گی، آپ کا جو ہے موئسچر منہ میں جو ہے بنا رہے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا دن بہت سے گھنٹے آسانی سے گزر جائیں گے۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم پہلے ابتدا اس سے کریں گے، چونکہ صحت اللہ کی نعمت ہے اور رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس سے اس کو دوبالا کیا جائے، اپنے آپ کو جو ہے صحت مند بنایا جائے، اور صحت مند انہی چیزوں سے انشاءاللہ بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، دوسری بڑی پرابلم جس پر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہم جس سچویشن میں ہیں، خاص طور پر
اس کا اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، اور نقصان جسمانی بھی ہوگا اور روحانی بھی ہوگا، دنیاوی بھی ہوگا اور اخروی بھی ہوگا۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے صبر یا بے صبری۔ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ چونکہ مجھے بخوبی علم ہے پوری دنیا میں جو ہے لاک ڈاؤن ہے، سارے اندر ہیں۔ آپ اس پروگرام کو جس ممالک میں بھی سن رہے ہیں، آپ یہ یقیناً جو ہے انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، بڑا گھر ہوگا تو چھوٹا سا آپ کا گارڈن ہوگا، یہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد فیملیز ہیں، ساتھ بچے ہیں جو ابھی جو ہے نابالغ ہیں، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے۔ پھر کچھ حضرات جو ہیں ہو سکتا ہے انہیں کچھ جسمانی مشکلات ہوں، اور پھر اوپر سے یہ ریسٹرکشن بھی آ جائیں، تو یہ چیزیں انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ یعنی ہمیں اگر کنٹرول کیا جائے تو ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن اگر حکومت کی طرف سے نہ ہو تو آپ کو جو مرضی کرتے پھریں۔ ابھی بھی جو ہے حکومت لاک ڈاؤن کے ہونے کے بغیر بھی جو ہے باہر لوگ پھر رہے ہیں۔ وہ کیوں ہے کہ ان کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے۔ جو ہی انسان کی فطرت کے خلاف کوئی آپ کو کہنے کو کہے تو آپ کہیں گے نہیں، میں نہیں کرنا۔ تو اس ہم صورتحال میں ہیں، اور اس صورتحال میں ایک چیز ہمیں جو ہے دلاسا دے سکتی ہے، ایک چیز ہماری زندگی میں ہونی ہو، اگر وہ ہو تو یہ لاک ڈاؤن آسانی سے گزر سکتا ہے، اور وہ ہے صبر، پیشنس۔ اگر یہ ہو تو انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی آسانی سے یہ چیزیں گزر سکتی ہیں۔ اب پہلے لاک ڈاؤن تھا، باہر شاپنگ کی مشکلات، ایکسرسائز کا نہ ہونا، کوئی بھی جو ہے سارے معاملات ہیں، اوپر سے گھر ہے، گھر میں سارے مسائل ہیں، بچے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ابھی رمضان ہے، ابھی بھوکا پیاسا ہو آدمی تو ہو سکتا ہے اس پر کچھ چیزیں ویسے ہی ناگوار لگتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوں اور اوپر سے آدمی کی نیت ہو کہ میں نے رمضان میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو خوش کرنا ہے، تو باہر سے دیکھیے کتنے مشکلات آ رہے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہے وہ ساری آپ کو بے صبری کی طرف جائیں گی۔ اور صبر کا ڈسکس کرنا یہاں پر موقع یہ ہے کہ اگر ہم صبر کے دامن تھامیں گے تو آپ اتنا اجر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پائیں گے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور صبر کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے آپ گھر میں ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور حقوق العباد جو ہے آپ کی فیملی کے حقوق، بچوں کے حقوق، آپ کے ازدواجی حقوق وہ سارے معاف ہیں، ابھی آپ جو مرضی کرتے پھر ایک کمرے میں جا کے لیٹ جائیں، تو آپ ساری چیزوں سے بری نہیں ہو سکتے۔ یعنی اور چیزیں بھی آپ رسپانسیبل ہیں ان کے اپنے درجے کے مطابق۔ اگر باپ ہے تو اس کی کچھ اور جو ہے حقوق ہیں، اگر ماں ہے تو اس کے کچھ اور گھر میں حقوق ہیں، بیٹے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں۔ ابھی ہم نے ساروں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نیت ہوگی کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہو۔ میں روزے سے ہوں تو پھر یہ بھی تھوڑی سی آزمائش ہے۔ تو دیکھیے کیسی چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور اس سے جو چیز آپ کو بچائے گی، جس چیز سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خصوصاً رضا حاصل کریں گے، اور وہ چیز ہے صبر۔ اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے ہمارے لیے۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ ہم نے مثبت پہلو ڈھونڈنے اس سے، پازیٹیو چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ یعنی لاک ڈاؤن کی صورت میں پوری زندگی ہم کوشش کرتے رہے کہ کاش ہمارے پاس موقع ہو تو ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سکون سے کھانا کھائیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ بہت ہی سب کو ہوتی ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے یہ خوشی۔ تو ابھی یہ موقع ہے، تو ہم نے ابھی ایسے ہی کرنا ہے کہ اس کو مثبت پہلو دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں خوشیاں لانی ہیں۔ بچے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی بات کہیں کہ آپ کو غصہ آئے، اب غصے کو پی لینا یہ اصل مرد پن ہے، اور یہ جو ہے اصل بہادری ہے۔ تو اس میں صبر جو ہے انشاءاللہ ہم نے
اس کو مد نظر رکھنا ہے. اور صبر سے کیا ملے گا؟ ان اللہ مع الصابرین. اس پر ہماری گفتگو پہلے پروگراموں میں بھی ہوئی تھی کہ صبر سے جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کی رضا ہے. ابھی رمضان ہو، آپ بھوکے پیاسے ہوں اور یہی مقصد ہو کہ اللہ کی رضا ملے، اور ایسی صورتحال بھی ہو، یقین جانیے ابھی جو ہم جس رمضان سے گزر رہے ہیں کئی پچھلی نسلوں کو جو ہے ایسے موقع نہیں ملے. ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی سٹرگل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں. اور اس کی خوشنودی کیسے ہوگی؟ اگر آپ کے بچے آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ نے صبر کرنا ہے. بچے کچھ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بار بار چیزیں، وہ بھی ابھی ان کے آپ دیکھیں کہ بچے جو ہے ان کی فطرت ہے باہر کودنا کھیلنا، ادھر جانا ادھر جانا. ابھی وہ بھی لاک ڈاؤن ہے. اگر آپ کو یہ پریشانی لگے کہ مجھ پر یہ مصیبت ہے، میں کیا کر رہا ہوں، آپ ان کی طرح ہو کر سوچیں کہ بچے کی عادات ہی یہی ہیں کہ اس کو ہر وقت کھیلنا کودنا ہے. ابھی اگر آپ وہ کہیں کہ وہ آپ کی طرح ایکٹنگ کرنے لگ پڑے، یعنی وہ بھی سکون سے بیٹھ جائے، وہ چاہے تو سو لے، بات کسی سے نہ کرے، بس خاموش رہے، تو بچوں کی فطرت میں یہ چیز نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے. اس کے ساتھ پھر بیوی کے حقوق ہیں. ہو سکتا ہے کھانا اچھا نہ بنا ہو. یہ میں آپ کو پریکٹیکل مثالیں دے کے عرض کر رہا ہوں کہ کن کن چیزوں سے گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے رمضان اور زیادہ برکتوں والا، رحمتوں والا بنائیں گے. اب دیکھیے اس میں روزے کی بات آ رہی ہے تو میں آپ کو آقا علیہ السلام کی صبر کا دیکھیے دامن، اور حضور علیہ السلام کا حسن خلق دیکھیے. ایک صحابی آئے اور ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ توڑ دیا ہے، تو لہٰذا مجھے بتائیں اس کا کفارہ کیا ہے. لیکن اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی چونکہ آن ہیں تو کالز بھی ساتھ جو ہے اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا آپ کیسا ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ رمضان مبارک بابا. ماشاء اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو. کیسا رمضان گزرا آپ کا؟ فیملی کیسا ہے بابا؟ الحمدللہ. آپ کا رمضان کیسا گزرا ہے؟ الحمدللہ بابا. صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں بابا. میں آپ سب کے لیے بابا دعا کرتا ہوں رمضان شریف میں. اچھا نہیں، کر دوں گا انشاءاللہ. آپ دعا کر لیجیے بابا. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کی ساری فیملی کو صحت دے. اور آپ فرائیڈے کلاس ہوتا ہے؟ جی کیا کہا آپ نے؟ فرائیڈے کلاس آپ کا کلاس ہوتا ہے؟ ہاں جی، چونکہ ابھی رمضان کا موقع ہے تو ہم نے وہ کلاسز ابھی روک دیے. آپ نے پوچھا ہے وہ قرآن کی کلاسز جو تھیں، ہمارا قرآن مجید سیکھیے، آپ نے پوچھا ہے، اور ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، تو اسی لیے رمضان کی وجہ سے ہم نے وہ کلاسز تھوڑی سی روک دی ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کے ساتھ رمضان گزرے تو ہم پھر وہ جو ہے سلسلہ شروع کریں گے. اور ابھی جو ہے آپ جو کچھ پڑھا ہے ہم نے وہ سارے لیکچر جو ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں. اگر آپ اسلام چینل ٹائپ کریں، اسلام چینل اردو، تو آپ دیکھیے گا اس میں کچھ لسٹز ہیں، لسٹس. اگر آپ اس میں دیکھیں تو قرآن کے جتنے بھی ہمارے پورے سال کے لیکچرز ہیں وہ سارے موجود ہیں. اور اس میں ایک ایک رول جو ہے وہ قانون جو سمجھایا گیا تھا قرآن کو سیکھنے کا وہ سارے موجود ہیں. انشاءاللہ آپ ان کو سنیں. اور یہ ابھی موقع ہے رمضان میں پریکٹیکل کرنے کا، تو آپ وہی رول کو قرآن پر اپلائی کریں انشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی سر، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میرا نام آصف ہے، میں یہاں کارڈف سے بول رہا ہوں. میں پاکستان سے آیا ہوں. جی آصف صاحب کیا حال ہے؟ آپ رمضان شریف ٹھیک جا رہا آپ کا؟ نہیں، میں بتانے لگا ہوں نا سر، وہ میں کچھ دن تو ٹھیک رہا کہ 2 مہینے پہلے آیا تھا، تو بعد میں یہ فضا ایسی آ گئی تو مجھے ہوگی ڈپریشن بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو مجھے اب میں دوائی شروع کر رہا ہوں تو وہ مجھے نا مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے، باڈی پہ. ٹھیک ہے. تو کیا روزہ میں چھوڑ سکتا ہوں اس حالت میں؟ کیونکہ مجھے پھر بھول جاتا ہوں میں بیچ میں. ٹھیک ہے. 65 64 عمر ہے. جی ٹھیک ہے. کیا روزے بعد میں رکھ لوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟
ہاں جی بالکل، ان کی چونکہ صحت جو ہے آپ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈپریشن بار بار بڑھ رہا ہے، تو آپ بالکل اس کو بعد میں قضا کر لیں. قضا کر لوں بعد میں. جی مطلب فزیکلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن مجھے وہ کبھی بھوک لگتی، کبھی نہیں، کبھی نیند آتی، کبھی نیند بھی بڑی میری ڈسٹرب ہو رہی. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب میں بعد میں رکھ لوں، یہ نیت کر لوں. ہاں جی دیکھیے نا، میرے لیے تو آسانی ہوگی ادھر آپ کو کہوں کہ نہیں روزے فرائض ہیں، آپ جو ہے رکھ لیں انہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے آپ اس میں بعد میں قضا کر لیں. تو اور بھی ناظرین محترم، چونکہ یہ مسائل آئے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر اس آیت کو آگے پڑھتے جائیں تو آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو بعد میں قضا کر لیں. اگر آپ بیمار ہیں، کسی وجہ سے آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے بات جو یہ ہے آپ ان کی قضا کریں. یعنی کوئی بیمار ہے، اس کو صحت مند ہونے کی امید ہے اور بالکل وہ ہو جائے گا، تو پھر اس کا سب سے پہلے مسئلہ تو یہ آپ ان کی بعد میں قضا کر لیں، اور کبھی بھی کر لیں جب بھی موقع ملے. اور اگر قضا کوئی نہ کر سکے، کچھ ہمارے ناظرین سامعین ہوں گے وہ بالکل یعنی بزرگ ہیں، پرماننٹلی وہ بیمار ہیں، تو اس کا پھر فدیہ ہے. تو آسانی ہے اسلام میں، اسی لیے آپ اس چیز کو انشاءاللہ مد نظر رکھ کر اپنے جی پی سے رابطہ کریں اور دوائی لیں، اور اگر آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو قضا کر لیں. تو ناظرین محترم، چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے تو میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور خلاصہ جو ہے میں 3 الفاظ میں بیان کروں گا، اور وہ ہے ٹرپل سی. یعنی ٹرپل سی کا مطلب ہے، پہلی سی ہے وہ ہے یعنی بندہ کام ہو، صابر ہو، بالکل صابر ہو، یعنی بالکل اس کے پیشنس ہو. اس کے بعد آئے گی اگلی سی، یعنی بندہ کیئرنگ ہو، اپنے آپ کی لک آفٹر کرے، ڈائٹ کی صورت میں دوسروں کی لک آفٹر کرے، جو ماحول کے حقوق ہیں اور لوگوں کے حقوق ہیں ان کو مد نظر رکھ کر جو ہے ان کا خیال کرے. اور آخری جو ہے وہ ہے کمیٹڈ ہے، یعنی پھر اس پر ثابت رہے، ثابت قدم رہے، یعنی رمضان کے درمیان بھی اور بعد میں بھی، جب تک یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، خصوصی طور پر رمضان میں، تو یہ چیزیں سامنے رکھ کر رمضان کو گزارے. تو اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو برکات ملیں گی، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان میں صحت ملے گی، اور آپ رمضان کے بعد اپنے آپ کو ایک نیا محسوس کریں گے. تو ناظرین محترم، پروگرام کا اختتام ہے. میں اختتام کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس رمضان کو باعث رحمت بنائے، باعث برکت والا بنائے، اور ہمیں اس کی جو روحانی برکات ہیں اور جو جسمانی برکات ہیں ان سے جو ہے ہمیں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں اور جو بھی ہمیشہ ہمارے پروگرام سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو اور پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. اور خصوصاً ہمارے جو بھائی ہیں جو اس رمضان میں مشکلات میں ہیں، کسی وجہ سے بھی مشکلات میں ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور آپ کو، آپ کے گھر کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوشیوں والا، مسرتوں والا ماحول عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.